This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning lesson 4 of Science Book 5. And I have already delivered 2 lectures on this chapter. This is going to be my 3rd lecture. And in this lecture, I will be covering greenhouse effect and global warming. Well, dear teachers, greenhouse effect is a very important term and it's a very interesting topic. So I'll request you to be very, very attentive while listening to this audio. Greenhouse आपने देखा होगा, आपकी बुक में पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं. ये ग्लास की एक बिल्डिंग होती है, ग्लास का हाउस होता है, एक बहुत बड़ा कमरा होता है जो ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है. अच्छा, इसको ग्रीन हाउस इसलिए कहते हैं कि इस ग्लास के कमरे के अंदर, इस ग्लास हाउस के अंदर ग्रीन प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस कह देते हैं. इस कमरे को या इस हाउस को जो कि ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है, इसको ग्रीन हाउस कह देते हैं. अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसमें पौधे इसलिए उगाए जाते हैं कि विंटर का जब सीज़न आता है तो विंटर के सीज़न में आपको पता है कि प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है सर्दियों में, और गर्मियों में जब गर्मी होती है और नमी होती है और पानी हवा में ज़्यादा होता है, अगस्त, सितंबर, जुलाई वगैरह में पौधे उस वक़्त बढ़ते हैं, और स्प्रिंग में भी पौधे बढ़ते हैं, बहार में तो फूटते हैं और बढ़ते हैं, तो साइज़ में बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं. मगर जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो उस वक़्त इतना मौसम ठंडा होता है, या बहुत गर्मी होती है मई और जून में, तो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है, तो उसमें ये पौधे ग्रोथ नहीं करते. तो ये जो ग्रीन हाउस होता है, ये इसमें जब बिल्कुल सर्दियों के मौसम में जब बर्फ़ पड़ रही होती है, फ्रास्ट पड़ रहा होता है दिसंबर जनवरी में, उस वक़्त इस ग्रीन हाउस के अंदर पौधे उगाए जाते हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस जो है इट रिमेन्स वार्म इनसाइड, अंदर से ये गर्म रहता है सर्दियों में भी. अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो सनलाइट जब पड़ती है ग्रीन हाउस के ऊपर, चूँकि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से लाइट गुजर जाती है, तो लाइट गुजर के उसके अंदर चली जाती है. जब अंदर चली जाती है तो अंदर ज़मीन में या जो वो पॉट्स पड़े होते हैं, गमले वगैरह पौधों के, उनमें ये एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट जाके जज़ब हो जाती है, और ये फिर हीट की शक्ल में जब बाहर निकलती है ज़मीन से, तो ये जो ग्लास की वॉल्स और जो रूफ होती है ग्लास की, ग्लास हाउस की, वो उस हीट को बाहर नहीं निकलने देती. एक्चुअली वो हीट उसके अंदर ही ट्रैप हो जाती है, और वो हीट चाहिए होती है उन पौधों को ग्रोथ करने के लिए, तो इसलिए वो वहाँ पे पौधे रखे जाते हैं. ये एस्केप क्यों नहीं कर पाती? कि वो एक्चुअली जब लाइट एंटर होती है ग्लास हाउस के अंदर और नीचे सॉइल में, ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिर वो सॉइल गर्म हो जाती है, और फिर जब ये रात को मौसम जब ठंडा होता है, ये निकलती है सॉइल से बाहर,
ہیٹ، تو یہ جو گلاس ہے باہر، گلاس کی والز اور روف، یہ اس کو ہیٹ کو باہر اسکیپ نہیں ہونے دیتی، نکلنے نہیں دیتی، اندر ہی رکھتی ہیں. چنانچہ وہ ہیٹ اندر ہی رہتی ہے اور وہ گلاس ہاؤس جو ہے وہ گرم رہتا ہے. تو اس سے پودے جو ہیں وہ پھر بڑھتے ہیں، حالانکہ باہر تو برف پڑ رہی ہوتی ہے، فراس پڑ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، سم ٹائمز نیگیٹو ٹمپریچر ہوتا ہے، مگر پودے اندر خوش ہوتے ہیں کیونکہ اندر پراپر ٹمپریچر جو ان کو چاہیے گرو کرنے کے لیے وہ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا جو ہے اس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں، اثر ہے گرین ہاؤس کا، تو اس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ. اب یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس میں اس کا کیا مقصد ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کا؟ یہ ایسے ہے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ یہ یعنی ہیٹ کا، ٹمپریچر کا زمین کی سرفس کے اوپر ایک خاص ڈگری تک رہنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہمارا پلانٹ جو ہے، ہماری زمین جو ہے، اس کو گرم رکھتا ہے تاکہ اس پر چیزیں زندہ رہ سکیں. اگر یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ نہ ہو، یعنی جو سن سے جتنی ہیٹ آتی ہے، لائٹ آتی ہے اور وہ ہیٹ بنتی ہے، وہ ساری کی ساری اگر واپس چلی جائے تو یہ زمین اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ انسانوں کو، اینیملز کو اور پلانٹس کو اور لیونگ تھنگس کو یہاں پہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اور یہ جو آپ کا واٹر ہے یہ سارے کا سارا آئس بن جائے. تو لہٰذا یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. مگر یہ کام آج کل تھوڑا الٹ ہو گیا ہے کہ جتنی ہیٹ اس زمین کو چاہیے تھی اب اس سے زیادہ ٹریپ ہو رہی ہے زمین کے اوپر ہیٹ. اتنی نہیں چاہیے تھی زندہ رہنے کے لیے، اب یہ بہت زیادہ ٹریپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے یہ ہو کیسے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کا ٹاپک جو ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ، یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، مگر میں نے یہ اس کو ایک پورے لیکچر کے اوپر سپین کیا ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. اسٹوڈنٹس کو آپ صرف اتنا ہی سمجھائیں جتنا ان کی بک میں ہے، بٹ یہ کنسیپچول کلیئرٹی آپ کو ضرور ہونی چاہیے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اور گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے. اچھا، اب یہ غور سے سننا، آپ سن سے جو ریز آتی ہیں ان میں ویزیبل بھی ہوتی ہیں اور انویزیبل بھی ہوتی ہیں. جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ویزیبل اسپیکٹرم ہے. یہ جو وائٹ لائٹ ہمیں نظر آتی ہے یہ ویزیبل اسپیکٹرم ہے، ویزیبل لائٹ ہے، نظر آنے والی لائٹ ہے، ہمیں نظر آتی ہے، سورج سے آ رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لائٹ ایسی بھی آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو آپ الٹرا وائلٹ ریڈیشن کہہ دیتے ہیں یا انفرا ریڈ ریڈیشن. یہ دو ڈفرنٹ ریڈیشنز ہیں جو کہ ویزیبل نہیں ہیں مگر یہ آتی ہیں سن سے. اچھا، یہ بھی آ کے زمین میں ایبزارب ہوتی ہیں، جذب ہو جاتی ہیں دن کے وقت. ٹھیک ہے، اب یہ لائٹ بھی آتی ہے اور الٹرا وائلٹ ریز بھی آتی ہیں اور انفرا ریڈ ریز بھی آتی ہیں. یہ سب ملا کے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں لائٹ انرجی یا الیکٹرو میگنیٹک انرجی. سن سے جو، کیونکہ لائٹ انرجی کی ایک شکل ہے نا، انرجی ہے، مگر اس لائٹ کے ساتھ جو دوسری دو ریڈیشنز آ رہی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آتی ہیں، مگر میں ان دو، یہ امپورٹنٹ ہیں اس لیے ان دو کا ذکر کر رہا ہوں. تو الٹرا وائلٹ ریڈیشن اور انفرا ریڈ ریز کو بھی ہم لائٹ ریز ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی. لائٹ ریڈیشن ہی ہے، اور ان سب کو ملا کے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن یا الیکٹرو میگنیٹک انرجی یا لائٹ انرجی کہہ دیتے ہیں. یعنی ویزیبل لائٹ، انفرا ریڈ ریڈیشن
الٹرا وائلٹ ریڈیشن، یہ سب لائٹ انرجی ہے یا الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے جو زمین پر پڑتی ہے اور زمین میں دن کے وقت جذب ہوتی رہتی ہے. مگر رات کو جب زمین سے یہ واپس نکلتی ہے تو اس وقت یہ صرف ایک ہی شکل میں واپس نکلتی ہے، وہ ہے انفرا ریڈ ریڈیشن. آتی تو ہے یہ ویزیبل لائٹ کی شکل میں بھی، انفرا ریڈ ریڈیشن کی شکل میں بھی، الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی شکل میں بھی. مگر جب یہ اسکیپ ہوتی ہے، زمین سے باہر نکلتی ہے، تو اس وقت یہ صرف انفرا ریڈ ریڈیشن کی شکل میں زمین سے باہر نکلتی ہے اور اوپر سپیس میں اسکیپ ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے یہ ہیٹ. اب آپ کہیں گے کہ یہ لائٹ کی شکل میں آتی ہے تو پھر لائٹ ہی کی شکل میں واپس کیوں نہیں نکلتی؟ اور الٹرا وائلٹ ریز کی شکل میں آتی ہے تو الٹرا وائلٹ ریز کی شکل میں ہی کیوں واپس نہیں جاتی؟ یہ سب مل کے انفرا ریڈ ریڈیشن کی شکل میں یہ باہر کیوں نکلتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سن ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے زمین کی نسبت. آپ کو پتا ہے کہ سن کی سرفیس جو ہے اس کا ایوریج ٹمپریچر جو ہے دیٹ از 5500 ڈگری سینٹی گریڈ، 5500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اور جو زمین کا ایوریج ٹمپریچر ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ایوریج ٹمپریچر کی بات کر رہا ہوں. سوائل کا جو ایوریج ٹمپریچر ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 15 ڈگری سینٹی گریڈ. تو سوائل جو ہے اس کے اندر اتنی ہیٹ نہیں ہے، اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ لائٹ انرجی اور الٹرا وائلٹ ریڈیشن کو لائٹ کی شکل میں اور الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی شکل میں واپس بھیج سکے. یہ کمزور انرجی کی شکل میں واپس بھیجتی ہے. انفرا ریڈ ریڈیشن جو ہے اس کی ویو لینتھ بہت بڑی ہوتی ہے، اس کی جو پاور ہے وہ کم ہوتی ہے، تو لہذا زمین کا چونکہ ایوریج ٹمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لہذا یہ لائٹ جو اس میں ابزارب ہوتی ہے یہ اس کو واپس لائٹ کی شکل میں نہیں نکال سکتی، الٹرا وائلٹ ریز کو واپس الٹرا وائلٹ ریز کی شکل میں نہیں نکال سکتی. یہ صرف انفرا ریڈ ریڈیشن کی شکل میں نکال سکتی ہے، اور وہ انفرا ریڈ ریڈیشن جو ہوتی ہے وہ ہیٹ ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ آتی تو لائٹ کی شکل میں ہے اور جاتی ہیٹ کی شکل میں، یہ تو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، ایک لائٹ انرجی ہے اور ایک ہیٹ انرجی ہے. تو یہ لائٹ انرجی ہیٹ انرجی میں کیسے تبدیل ہو جاتی کہ لائٹ ایبزارب ہوئی اور ہیٹ اسکیپ ہوئی، نکلی ہیٹ ہے زمین سے، ایبزارب لائٹ ہوئی. تو یہ ایک کوشچن تو بنتا ہے بڑا امپورٹنٹ. میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. جو لائٹ انرجی ہے نا، چونکہ وہ انرجی ہے اور اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں نا، فوٹون ان کو کہتے ہیں، وہ جو فوٹون جب زمین پر پڑتے ہیں، سائل پر یا زمین کے اوپر جو سٹرکچرز ہیں، بلڈنگز وغیرہ ان پر پڑتے ہیں، تو زمین کے اندر یا زمین کے اوپر جو سٹرکچرز ہیں ان میں جو مالیکیولز ہیں یا جو ایٹمز ہیں، پارٹیکلز ہیں، ان میں وہ انرجی ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. لائٹ کے جو فوٹون ہیں وہ انرجی ان میں ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. جب وہ اپنی انرجی، لائٹ اپنی انرجی اپنے فوٹون کے تھرو ان پارٹیکلز میں ٹرانسفر کر دیتی ہے، تو وہ پارٹیکلز جو ہیں ان کی موومنٹ بڑھ جاتی ہے، وائبریشن بڑھ جاتی ہے، ان کی موومنٹ، حرکت بڑھ جاتی ہے. جب حرکت بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، وہ ہیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس طریقے سے لائٹ انرجی ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے، لہذا وہ واپس پھر ہیٹ انرجی میں ہی نکلتی ہے. اچھا، اب چلتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہمارا زمین کے اوپر ہو رہا ہے، سرفس کے اوپر گرین ہاؤس ایفیکٹ کہ ہیٹ ٹریپ ہوتی جا رہی ہے اور زمین پر رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ گیسز ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، جیسے میتھین گیس، جیسے یہ واٹر ویپرز، واٹر کے جب بخارات بنتے ہیں تو وہ گیس کی شکل میں واٹر اڑتا ہے،
آپ کو پتا ہے نا واٹر 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے. جب یہ سٹیم بنتی ہے, آپ پانی ابالتے ہیں تو آپ کو بھاپ نظر آتی ہے نا, وہ گیس ہوتی ہے. اور جو لیکوڈ ہے وہ لیکوڈ کی شکل میں ہو گیا, اور پھر جب اس کو آپ فریج میں رکھتے ہیں, فریزر میں برف بناتے ہیں, تو وہ سالڈ ہو گیا. تو سالڈ, لیکوڈ, گیس, تینوں حالتوں میں پانی پایا جاتا ہے. تو واٹر ویپر جو ہوتے ہیں وہ اس کے واٹر کے علیحدہ علیحدہ مالیکیول ہو کے جب اڑ جاتے ہیں تو وہ گیس بن جاتی ہے. یہ واٹر ویپر, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس, اور یہ میتھین گیس, اور اس کے علاوہ اوزون جو ہے وہ کچھ نہ کچھ زمین کی سرفس پہ بھی ہوتی ہے. یہ گیسز جو ہیں, یہ گیسز کیا کرتی ہیں کہ زمین کی سرفس کے اوپر ایک بلینکٹ کی شکل میں, ایک کمبل کی شکل میں, جس طرح کے گرین ہاؤس کی دیواریں گلاس کی بنی ہوئی تھی اور روف جو تھی وہ گلاس کی بنی ہوئی تھی, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ گیسز جو ہیں یہ اس گلاس کا کام دے رہی ہیں. جو رات کو ہیٹ ارتھ کی سرفس سے اسکیپ ہوتی ہے, یہ گیسیں ان کو ایبزارب کر لیتی ہیں, یہ اس ہیٹ کو ایبزارب کر لیتی ہیں اور اوپر سپیس میں, فضا میں اس کو اسکیپ نہیں کرنے دیتی, جانے نہیں دیتی اس ہیٹ کو. اور پھر وہ ہیٹ جو انہوں نے ایبزارب کی ہوتی ہے, پھر یہ اس ہیٹ کو ہر طرف ریلیز کرتی ہیں. یہ گیسیں ہر طرف ریلیز کرتی ہیں کا مطلب واپس زمین کی طرف پھر ریلیز کرتی ہیں, تو زمین گرم رہتی ہے. تو اس طریقے سے یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ گیسیں جو ہیں یہ گلاس کا کام دے رہی ہیں, جس طرح کے گرین ہاؤس میں گلاس کی دیواریں اور گلاس کی روف ہیٹ کو اسکیپ نہیں ہونے دیتی, اس طرح یہ بھی اسکیپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو بس یہ آپ سمجھے کہ سن لائٹ کمز فرام دا سن اینڈ پاسز تھرو دی ارتھس ایٹماسفیئر. The earth absorbs some of this sunlight and becomes warm. The earth also sends back some heat in the form of infrared rays into space. Some of this heat gets trapped by gases in the atmosphere like carbon dioxide gas, methane gas, water vapors, ozone gas. ٹھیک ہے, these gases act like the glass of a greenhouse. These gases act like the glass of a greenhouse. They let sunlight in but do not let all the heat escape. سن لائٹ کو اندر تو آنے دیتی ہیں یہ گیسیں, مگر ہیٹ, دیکھیں سن لائٹ ان گیسوں میں سے گزر سکتی ہے, ہیٹ پوری کی پوری ان گیسز میں سے نہیں گزر سکتی. سن لائٹ جب سورج سے آتی ہے تو ان میں سے گزر کر زمین پر آتی ہے نا ان گیسز میں سے, مگر ہیٹ جب نیچے سے نکلتی ہے زمین سے واپس تو کچھ ہیٹ تو اسکیپ کر جاتی ہے آسمان کی طرف, مگر کچھ ہیٹ کو یہ ٹریپ کر لیتی ہیں گیسز. ٹھیک ہے, تو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ دی گرین ہاؤس ایفیکٹ, جسٹ لائک اے گرین ہاؤس یوز ٹو گرو پلانٹس. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ نے کوئی ایوری ڈے ایگزامپل دیکھنی ہو تو آپ ہیٹ میں, دھوپ میں جب کار کھڑی ہوتی ہے اور اس کے شیشے بند ہوتے ہیں, اس کے ڈورز بند ہوتے ہیں, ونڈوز بند ہوتی ہیں, آپ اندر جا کے بیٹھے نا ذرا آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. وہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی سن ریز, سن لائٹ اندر آ رہی ہوتی ہے, اندر آ کے آپ کی سیٹس میں, کار کے فلور میں ایبزارب ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہیٹ بن رہی ہوتی ہے, اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو وہ پھر باہر نکل نہیں سکتی, کیونکہ جو آپ کے ونڈو ہے, اس کے جو گلاسز ہیں اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے, ہیٹ اندر ہی ٹریپ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ڈیلی لائف کی ایگزامپل ہے آپ کے پاس گرین ہاؤس ایفیکٹ کی. ٹھیک ہے, تو میجر گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ان کے کچھ میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جب فاسل فیول جلتے ہیں, کول, پیٹرول, ڈیزل اور گیس, جب یہ جلتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے. جب آپ جنگل کاٹتے ہیں, ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں, تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو پلانٹس نے کنزیوم کرنی ہوتی ہے وہ کنزیوم نہیں ہوتی, وہ اسی طرح رہ جاتی ہے. انڈسٹریز سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے,
تو یہ مین کنٹریبیوٹرز ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے. اور یاد رکھنا کاربن ڈائی آکسائڈ یہ جتنی بھی گیسز ایئر کے اندر جن کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں, گرین ہاؤس گیسز میں سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے جو کہ 79% ہے, اور اس سے کم میتھین گیس ہے جو کہ 16% ہے. ٹھیک ہے, مگر جو میتھین ہے وہ اس میں ہیٹ کو ایبزارب کرنے کی, جو زمین سے ہیٹ نکلتی ہے اس کو ایبزارب کرنے کی طاقت اس میں زیادہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت. اگرچہ کاربن ڈائی آکسائڈ مقدار میں میتھین سے زیادہ ہے, مگر ہیٹ کو میتھین زیادہ ٹریپ کرتی ہے کیونکہ میتھین میں یہ کیپیسٹی, یہ ایبلٹی زیادہ ہے اس کو ٹریپ کرنے کی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پتا ہے میتھین گیس ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیسے, یہ کاؤ ڈنگ وغیرہ کاؤ سے نکلتی ہے اور یہ فاسل فیول سے بھی نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پتا کتنے گنا زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے یہ ہیٹ کو ٹریپ کرنے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت, کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت یہ 25 گنا زیادہ سٹرانگ ہے, 25 ٹائمز سٹرانگر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت ہیٹ ٹریپ کرنے میں. ٹھیک ہے, اگلی گیس جو ہے وہ نائٹرس آکسائڈز ہیں, N2O نائٹروجن ڈائی آکسائڈ یا NO2 یا NO, یہ مختلف طرح کے نائٹرس آکسائڈز ہوتے ہیں. یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ جو آپ کھادیں نہیں ڈالتے فرٹیلائزر وغیرہ زمینوں میں, ان سے نکلتی ہیں یہ. ٹھیک ہے نا, اور یہ جو آپ کے جو سیویج ہے, سیویج یہ گٹروں کا پانی, اس میں سے بھی یہ نکلتی ہے. ٹھیک ہے, فاسل فیولز جب آپ برن کرتے ہیں, یہ یعنی کول, آئل اور گیس, ان کو جب آپ برن کرتے ہیں تو پھر بھی یہ گیس نکلتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی سٹرانگ ہے, نائٹرس آکسائڈ کتنی سٹرانگ ہوتی ہیں. یہ نائٹرس آکسائڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت 300 گنا زیادہ سٹرانگ ہے, 300 گنا زیادہ ہیٹ کو ٹریپ کرتی ہے. ایگزیکٹلی اگر پوچھیں تو 298 ٹائمز سٹرانگر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے یہ. پھر واٹر ویپر, یہ جو پانی کے بخارات, جتنی گرمی زیادہ ہوگی اتنا پانی زیادہ گیس بن کے اڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت زیادہ ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے, ٹریپ کرتا ہے. پھر اوزون جو ہے, اوزون O3 اس کا فارمولا ہے, اوزون گیس, وہ بھی ہیٹ کو ٹریپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر اور گیسز ہیں جن کو کہتے ہیں کلورو فلورو کاربنز, CFCs. یہ آپ کے فریج وغیرہ اور آپ کے AC وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتی ہیں, ان میں سے نکلتی ہیں, تو یہ بھی بہت زیادہ ٹریپ کرتی ہیں ہیٹ کو. تو یہ جو 6 گیسیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں. گرین ہاؤس گیسز یعنی ایسی گیسز جو ہیٹ کو ٹریپ کر لیتی ہیں, اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں, یہ ہیں گرین ہاؤس گیسز. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد آپ کی پوائنٹس جو اس میں یاد رکھنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ از ناٹ دی اسٹرانگیسٹ بٹ اٹ از دا موسٹ کامن بیکاز وی پروڈیوس سو مچ آف اٹ. ٹھیک ہے, میتھین اینڈ نائٹرس آکسائڈ آر مچ اسٹرانگر دین کاربن ڈائی آکسائڈ بٹ فاؤنڈ ان اسمالر اماؤنٹس. کلوروفلورو کاربنز آر ایکسٹریملی اسٹرانگ بٹ لیس کامن ڈیو ٹو اسٹرکٹ ریگولیشنز. بڑے ریگولیشنز ہیں, ان کو استعمال نہیں کرنے دیا جاتا, تو یہ حالانکہ یہ بہت ڈینجرس ہیں اگر یہ زیادہ استعمال ہو. واٹر ویپر جو ہے یہ اٹ انکریزز ود وارمنگ. ٹھیک ہے, اٹ ایکٹس لائک اے بوسٹر ٹو گلوبل وارمنگ. یہ اگر تھوڑی گرمی پڑے گی, یہ گیس بن کے اڑے گی تو یہ مزید گرمی بڑھا دے گا. ٹھیک ہے, تو بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے چونکہ 79% ہے, یہ سمجھیں کہ یہ وہ دیواریں ہیں گلاس کی اور چھت ہے گلاس کی گرین ہاؤس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, یہ ایک کمبل ہے, بلینکٹ ہے
زمین کے جو ہیٹ کو باہر نہیں نکلنے دیتا, ہیٹ کو ابزارو کر لیتا ہے. مگر جو میتھین ہے, نائٹرس آکسائڈ ہیں, واٹر ویپر ہیں اور سی ایف سیز ہیں, وہ جیسے الیکٹرک ہیٹر ہوتے ہیں انڈر دیٹ بلینکٹ. کاربن ڈائی آکسائڈ کے نیچے جیسے ہیٹر لگے ہوئے ہوں, یہ اس کی طرح ہیں. یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایک بلینکٹ ہے اور اس کے نیچے یہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں. اس طرح کا آپ کو سمپل اگر سمجھنا ہو کہ کس طرح گرمی ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے. تو گرین ہاؤس ویسے امپورٹنٹ بہت ہے, گرین ہاؤس ایفیکٹ, کیونکہ اٹ کیپس ارتھ وارم انف ٹو سپورٹ لائف. وداؤٹ اٹ ارتھ وڈ بی ٹو کولڈ لائک اے فریزر اباؤٹ -18 ڈگری سینٹی گریڈ. اگر گرین ہاؤس ایفیکٹ بالکل زیرو ہو جاتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جانی تھی زمین جتنا -18 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہوتا ہے. یہاں پہ لائف ممکن ہی نہیں ہونی تھی. ٹھیک ہے, مگر اب الٹ ہو گیا ہے کام. ٹو مچ آف اٹ, ٹھیک ہے, اٹ از ہارمفل, اٹ از ویری ہارمفل. آگے ہے جی گلوبل وارمنگ. دوسری ٹرم آپ کی اس میں تھی کہ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے. گلوبل وارمنگ, گلوب آپ کو پتا ہے ارتھ کو کہتے ہیں, زمین کو کہتے ہیں. وارمنگ کا تو گرم ہونا, گلوبل وارمنگ زمین کا گرم ہونا. تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ گرین ہاؤس افیکٹ جو ہے اس سے زمین گرم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو گلوبل وارمنگ از دی گریجول انکریز ان ارتھز ایوریج ٹمپریچر بیکاز ٹو مچ ہیٹ از بینگ ٹریپڈ بائی گرین ہاؤس گیسز. ٹھیک ہے, زمین کا ٹمپریچر, ایوریج ٹمپریچر, اوسط ٹمپریچر جو ہے گریجولی آہستہ آہستہ انکریز کرتا جا رہا ہے. یہ ایک صدی میں ایوریج ٹمپریچر جو بڑھا ہے وہ تقریباً 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے. تو مگر یہ بہت زیادہ ہے, اور وہ اب آگے جس ریٹ سے بڑھ رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ریٹ سے بڑھ رہا ہے. اور اگر گلوبل وارمنگ ایسی ہی رہی تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 2050 تک یہ زمین ختم ہو جائے گی, یہاں پہ لائف ممکن نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, یہ کیا گلوبل وارمنگ کیوں ہو رہی ہے, اس کے کازز کیا ہیں؟ یہ ہیومن ایکٹیویٹی, جتنی انسانی سرگرمیاں ہیں, they are adding more greenhouse gases into the air. گرین ہاؤس گیسز کون پیدا کرتے ہیں؟ ہم پیدا کر رہے ہیں نا. برننگ فاسل فیولز, آپ یہ پٹرول, ڈیزل, کول, گیس کون جلا رہا ہے؟ ہم جلا رہے ہیں. کارز میں, فیکٹریز میں, پاور پلانٹس میں, جہاں کہیں بھی ہمیں یہ کوئی چیز ملتی ہے ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ چارہ کاٹنے والی مشین ہے اس میں بھی ڈیزل ڈالو, اور یہ جو پانی نکالنے والا ٹیوب ویل ہے وہ بھی ڈیزل اس کے بھی چلا لو. تو ہر جگہ پہ تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں فاسل فیولز کو, تو ان سے یہ ساری گیسیں تو پھر پیدا ہوں گی. پھر اور کیا ہم کر رہے ہیں؟ کٹنگ ڈاؤن ٹریز, درختوں کو کاٹتے جا رہے ہیں ہم. وہ درخت جنہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کنزیوم کرنی ہوتی ہے فوٹوسینتھسس کرنے کے لیے, ان کو ہم کاٹتے جا رہے ہیں اور نئے ٹریز ہم نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے, پھر ہم جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ میتھین گیس جو کہ گرین ہاؤس گیس ہے, جو بہت زیادہ ہیٹ کو ٹریپ کرتی, کہاں سے نکلتی ہے؟ رائس کے فیلڈ سے. وہ کھیت جس میں آپ نے چاول کاشت کیا ہوا ہوتا ہے, اس کھیت کے اندر سے سب سے زیادہ میتھین نکل رہی ہوتی ہے, CH4 جو ہے. ٹھیک ہے, اور کاؤ ڈنگ سے اور جانوروں کے جسموں سے, یہ کیٹل جو ہیں, کاؤز, بفلوز وغیرہ. ٹھیک ہے, پھر جو کوڑا کرکٹ ہے, گاربیج اور ویسٹ جو ہے, جو لینڈ فلز ہیں جہاں پہ آپ یہ کوڑا کرکٹ جا کے اکٹھا کرتے ہیں, ڈھیر لگاتے ہیں. دیکھیں لاہور کے ارد گرد, گجرانوالہ کے ارد گرد, فیصل آباد کے ارد گرد, بڑے بڑے شہروں میں شہر کا سارا ہزاروں ٹن کوڑا ڈیلی اٹھا کے ایک جگہ پہ پھینکتے جاتے ہیں. اس جگہ کو لینڈ فل کہتے ہیں. تو وہاں پہ وہ گل سڑ رہا ہوتا ہے, راٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی, گاربیج کی اور ویسٹ, سالڈ ویسٹ کی. جب وہ گل سڑ رہا ہوتا ہے اس میں سے یہ ساری گیسز نکل رہی ہوتی ہیں ساری, اور یہ پھر گیسز جو ہیٹ ٹریپ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ ایوری ڈے لائف سے اگزامپل دیکھ لیں کہ جب آپ کار ڈرائیو کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گاربیج برن کرتے ہیں, کوئلہ برن کرتے ہیں, تو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں جو کہ ہیٹ ٹریپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ درخت کاٹتے ہیں
تو جو پلانٹس جنہوں نے ایئر کو کلین کرنا ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے، وہ کلین نہیں کر پاتے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے گرین ہاؤس گیس ہے، وہ آپ کے ایٹماسفیئر میں، انوائرمنٹ میں ہی رہتی ہے. تو اس کے ایفیکٹس کیا ہیں گلوبل وارمنگ کے؟ سب سے پہلا ایفیکٹ تو آپ نے دیکھا ہے، رائزنگ ٹمپریچرز. ٹمپریچر بہت بڑھ رہا ہے. ارتھ از گیٹنگ ہاٹر ایوری ایئر. سمرز آر بیکمنگ لانگر اینڈ ہاٹر. آپ بتائیں مجھے، اب سردیاں آتی ہیں، آپ کی فروری کے اینڈ میں گرمی شروع ہو جاتی ہے اور نومبر تک جاتی ہے گرمی. سردیاں تو بچی 2 مہینے، دسمبر جنوری، باقی تو سارا سال گرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سمرز آر بیکمنگ لانگر اینڈ ہاٹر. اور ایک تو لمبی ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک گرمیوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی جا رہی. پہلے اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی. پھر اور کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ میلٹنگ آف آئس اینڈ رائزنگ آف سیز. ٹھیک ہے، آپ یہ جو آئس ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ جو سمندر جمے ہوئے ہیں، جس کو آپ آرکٹک اوشن اور انٹارکٹک اوشن کہتے ہیں، ان کی ساری آئس جو ہے وہ پگھل رہی ہے. اور وہ جب پگھل رہی ہے تو نیچے سمندروں میں آ رہی ہے، اور سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2050 تک یہ زمین ڈوب جائے گی سمندروں کے پانی سے. یہ اتنی ان کی لیول اوپر آ جائے گا، ساری برف پگھل جائے گی. ٹھیک ہے، تو سی لیولز آر رائزنگ اینڈ فلڈنگ کوسٹل ایریاز. خاص کر جو کوسٹل ایریاز ہیں، ساحلی علاقے ہیں، یہ کراچی مراچی اس طرح کے، ان کو تو بہت خطرہ ہے. تو اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ مور ایکسٹریم ویدرز. ویدر جو ہے بہت ایکسٹریم ہو رہا ہے، یعنی کہ اب فلڈز بہت زیادہ آ رہے ہیں. پہلے فلڈ اتنے نہیں آتے تھے. اب خشک سالی، ڈراؤٹس بہت زیادہ ہیں، پہلے اتنے نہیں تھے. ہیٹ ویوز، گرمی کی لہر، اب ہر سال گرمی کی لہریں آتی ہیں، پہلے اتنی نہیں آتی. سٹارمز، طوفان آپ دیکھیں اب بہت زیادہ آتے ہیں، پہلے اتنے نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ایسے حالات جب ہوں گے تو پھر زندگی کیسے ممکن ہوگی؟ پھر اینیملز کو جو نقصان ہو رہا ہے اور نیچر کو جو نقصان ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے جو پولر بیئرز جو پول کے اوپر ریچھ رہتے ہیں، یہ بھورے رنگ کے، ٹھیک ہے، اور سمندر کے اندر جو لائف ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ہیبیٹیٹ ضائع ہو رہا ہے. ان کا گھر جو ہے، ان کے گھر ضائع ہو رہے ہیں. بھائی برف پہ جو ریچھ رہتا ہے، جب برف پگھل جائے گی تو کہاں رہے گا؟ ٹھیک ہے، تو جو اب فارسٹ فائرز بہت لگ رہی ہیں. آپ دیکھیں 2-3 سال پہلے آپ کے جنگلات میں کتنی آگ لگی تھی، چلغوزے کے سارے جنگلات جل گئے تھے. تو فارسٹ آر برننگ مور ڈیو ٹو ہیٹ، کیونکہ ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے، تو آگ لگتی ہے، بجھائی نہیں جاتی پھر آپ سے. تو آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں بتائیں اس ساری سچویشن میں؟ بھئی آپ کو چاہیے کہ یہ فاسل فیولز کا کام استعمال کریں فار گاڈ سیک. یہ جو آپ ہر بندہ کار کے اوپر چڑھا ہوا ہے، بھئی بسوں پہ سفر کریں، سائیکلوں پہ سفر کریں. نزدیک جانا ہے پیدل جائیں، سائیکل پہ جائیں. جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ٹرین ہے، بس ہے، اس کے اوپر جائیں. ہر بندے کو کار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ رائڈ اے بائیسیکل اور واک انسٹیڈ آف ڈرائیونگ. اور دوسرا کیا کر سکتے ہیں؟ پلانٹ مور ٹریز اینڈ سیو فارسٹ. زیادہ درخت لگائیں اور جنگلوں کو بچائیں، مت کاٹیں. ٹرن آف لائٹس اینڈ فینز وین ناٹ نیڈیڈ. جب آپ کو لائٹ کی اور پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو اب بند کیوں نہیں کر دیتے؟ اتنی کم بجلی پیدا ہوگی، اتنا کم تیل اور کوئلہ جلے گا، تو ان کو بند کریں. ریسائیکل ریڈیوس ویسٹ. آپ یہ جو ویسٹ ہے اس کو ریسائیکل کریں، دوبارہ استعمال کریں. اس کو ایک ہی دفعہ ایسا میٹیریل لیتے کیوں جو ایک دفعہ استعمال کر کے پھینکنا پڑے؟ ٹھیک ہے، بار بار اس کو یوز کریں. اور یہ ویسٹ جو ہے اس کو ریڈیوس کریں، کم کریں ویسٹ کو. یوز لیس پلاسٹک، کم پلاسٹک استعمال کریں. اینڈ سوئچ ٹو رینیویبل انرجی. رینیویبل انرجی پہ جائیں. آپ یہ جو کول اور آئل سے پاور سٹیشنز جلاتے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں، آپ وہاں پہ سولر پاور سٹیشنز کیوں نہیں لگاتے؟ جیسے بھاولپور میں ایک لگایا ہے، اور کیوں نہیں لگاتے؟ لگائیں. یہ جتنی فیکٹریوں والے ہیں ان کو کہیں کہ سولر پینل لگائیں، گھروں کے اوپر لوگ سولر پینل لگائیں، گرین لائٹ پہ جائیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ونڈ انرجی پہ جائے، ونڈ سے انرجی بنائے.
واٹر سے جس طرح تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم، اس طرح اور ڈیم بنائیں، وہاں سے بجلی پیدا کریں جو رینیویبل ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ ہم یہ ان کو نہ جلائیں جو فاسل فیولز ہیں، اس طریقے سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ پہ آپ کے چیپٹر میں صرف 2 پیرے دیے ہوئے تھے. اس کے اوپر میں نے پورا 36 منٹ کا یہ لیکچر آپ کو دیا ہے، آڈیو بنائی ہے. یہ میرا تیسرا لیکچر ہے. اب آخری لیکچر رہ گیا کیونکہ چیپٹر آپ کا ختم ہو گیا. اب آپ کی صرف ایکسرسائز بچی ہے. وہ ایکسرسائز تھوڑی سی لمبی ہے اور تھوڑی بڑی انالیٹیکل اس میں تھنکنگ چاہیے، اس لیے اس کے اوپر بھی میں نے ایک آڈیو تیار کرنی ہے. وہ میں آپ کو میٹیریل بھی تیار کروں گا اور آڈیو بھی تیار کروں گا، وہ بھی میں دوں گا. پھر آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا. تو چیپٹر تو ویسے آپ کا ختم ہو گیا، بس اب ایکسرسائز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگلے ایک میرے لیکچر کے ساتھ، اور پھر یہ آپ کا پورا چیپٹر جو ہے اٹ ول کم ٹو این اینڈ. تو ٹھیک ہے، پھر خدا حافظ اگلے لیکچر تک کے لیے. اور اس آڈیو سے اپنے نوٹس تیار کریں اور دیکھیں، میتھڈ بنائیں کس طریقے سے بچوں کو آپ نے یہ والا ٹاپک گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ سمجھانا ہے. جو ٹیکنیکل چیزیں، ڈیفیکلٹ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، وہ آپ اپنی حد تک رکھیں. کلاس 5 کے بچوں کو کنفیوز نہیں کرنا. یہ آپ کے اپنے کانسیپٹ کے لیے سمجھائی ہیں. آپ کی بک میں جتنا دیا ہوا ہے، یس گرین ہاؤس ایفیکٹ ان کو سمجھائیں صحیح، ان کی کانسیپٹ جو ہے کلیئر کریں، اور گلوبل وارمنگ کے اوپر ان کے کانسیپٹ کلیئر کریں. اور ہم نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے عملی طور پہ بھی ان کو بتائیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.